अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक वफ्द पहुंचा इमरान खान साहब से मुलाकात करने अडियाला जेल, और फिर क्या हुआ आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ जी आज ज़्यादा नज़रें जो जमी हुई हैं वो यूके में जमी हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर आज एक एहतजाज का प्लान कर रखा है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने, और पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर ये एहतजाज जनरल आसिम मुनीर साहब, जो कि इस वक्त बरतानिया के दौरे पर हैं, उनकी मौजूदगी में ये जो एहतजाज का प्लान है ये रखा गया है, और बेसिकली इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान में हो रही हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। तो ये एक मुनफरद इकदाम है जिसके बारे में पहले ही से बात हो रही थी, इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। इसके साथ साथ आज एहतजाज का सिलसिला पहुंच चुका है जनाब इस्लामाबाद भी, जहां पर बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन ने भी एहतजाज किया। इसके ऊपर भी आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे, और फिर कुछ बात करेंगे कि इमरान खान साहब के नारे जो हैं वो कहाँ कहाँ लगे हैं, और जिसकी वजह से अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मियाँ साहब भी कुछ ना कुछ बोलने पर मजबूर हो चुके हैं। तो फाइनली मियाँ साहब का भी एक स्टेटमेंट आया है, इसके मकसद क्या है आपके साथ शेयर करेंगे, और फिर कुछ दीगर अहम चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इस मुल्क को एक अजीब मजाक बना के रख दिया गया, और अब इसका इतराफ़ खुद हुकूमत के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। ये सब कुछ इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करते हैं जी अडियाला से। अडियाला के बाहर आज पहुंचे साहबजादा हामिद रजा, जुनेद अकबर खान साहब, सीमाबिया ताहिर साहिबा, दीगर कई रहनुमा पीटीआई के, और ये एक लिस्ट थी जो पहले भी पिछले हफ्ते भी दी गई थी, इस हफ्ते फिर से दी गई। और पिछले हफ्ते तो खैर आपको पता ही है कि फिर भी बाकी लोगों से मुलाकातें हो रही थी, लेकिन इस वक्त तो बाकायदा एक प्लान के तहत इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला गया, यानी उनसे किसी की बाहर मुलाकात नहीं होने दी जा रही। अब एज़ पर शेड्यूल तो ये लोग पहुंच गए हैं जो कि उन्हें पहुंचना चाहिए था, लेकिन इम्कान इस बात का कम ही था कि मुलाकात हो सकेगी। और अभी तक जबकि मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ तकरीबन ये बात तय हो चुकी है कि आज भी इन रहनुमाओं की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं कराई गई, किसी एक दो की भी नहीं इवन कराई गई, और बज़ाहिर ये लगता है कि ये लोग नाकाम ही लौटेंगे, मुलाकात इनकी नहीं हो पाएगी। अलबत्ता इस मौके के ऊपर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जुनेद अकबर खान साहब ने ये बात वाज़े की है कि अब बहुत हो चुका, और अपोजिशन के एक पूरे बड़े अलायंस के साथ हम एहतजाजी हिकमत अमली बनाने जा रहे हैं, और इस हवाले से जल्द ही आपको बाकायदा एक लाहे अमल भी तय करके देंगे। इसका जो ऐलान वगैरह है ये अभी आने वाले दिनों में हो जाएगा, जबकि ईद के बाद इसके ऊपर बाकायदा तौर पर हिकमत अमली जो होगी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा, यानी बाकायदा आपको सड़कें गर्म होती नजर आएंगी। इसी तरह से साहबजादा हामिद रजा साहब हों, उन्होंने भी ये बात कही कि आखिर डर किस बात का है कि खान से जी मुलाकात नहीं करानी। अब इसके पीछे कोई लॉजिक समझ नहीं आती। अदरवाइज भी आप देखें तो ये बैनुल अक़वामी उसूलों के भी खिलाफ है, मुख्तलिफ ट्रीटीज़ के खिलाफ है, जो आप मुख्तलिफ अग्रीमेंट साइन करते हैं, मुख्तलिफ जो मुरवजा उसूल हैं जिनके ऊपर आप अग्री करते हैं, इत्तफाक करते हैं, ये उनके भी खिलाफ है, क्योंकि कैदियों के हुकूक होते हैं और आलमी सतह पर ये हुकूक तस्लीम शुदा हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि कैदियों को कैद तन्हाई में डाल दें। ये तो मौत के जो कैदी होते हैं, सज़ा याफ्ता जो होते हैं और उनके ऊपर अभी इम्प्लीमेंट होना बाकी होता है, उनको भी इवन बाहर निकाला जाता है, वो भी लोगों से मेल जोल कर सकते हैं। तो ये नहीं होता कि आप एक सेल में उन्हें बंद कर दें, चलने फिरने की जगह ना दें, किसी से उनकी बाहर मुलाकात ना करवाई जाए। तो ये सिर्फ फस्तायत है, और ये फस्तायत जारी है, और जब दिल करता है इस तरह की पाबंदी लगा दी जाती है, जब दिल करता है ये पाबंदी उठा ली जाती है। तो ये तमाशा हम पिछले 1.5-2 साल से देख ही रहे हैं। अब इसी तरह का ये मामला है, और अब आप देखिए कि इन्होंने ये चीज़ें कर करके ये तमाम बातें कितनी नॉर्मल कर दी हैं। यानी इमरान खान साहब का जेल ट्रायल हो रहा है। जब शुरू में 1-2 ट्रायल हुए तो उसके ऊपर ये बहुत डिस्कशन भी हुई, टीवी में बात हुई, अदालतों में बार बार चैलेंज किया जा रहा था कि भाई क्यों जेल ट्रायल हो रहा है। जैसे बाकी नॉर्मल सब मुल्जिमान को अदालतों में लाया जाता है, उस तरह से उन्हें अदालतों में लाया जाए, खुली अदालत में उनका ट्रायल हो। ये क्या तरीका है कि जनाब जज साहब वहाँ जा रहे हैं और किसी को पता नहीं चलता, चुनीदा मीडिया के 2-4 बंदे जिनको दूर बिठा दिया जाता है उनको भेज दिया जाता है। इस तरीके से ये समातें हो रही हैं। तो ये क्या तरीका है। तो उस वक्त ये शुरू में ये बात होती थी, लेकिन अब इतना ज़्यादा ये 1.5-2 साल से प्रैक्टिस किया गया मामला सारा, और सारे ही केसेस की इस अंदाज से अंदर ट्रायल किए गए जेल की बंद दीवारों में, कि उसके बाद अब सब ये नॉर्मल ले चुके हैं कि अच्छा जी अब ये तो यही हो रहा है, और ये एक अंडरस्टूड सी बात बन गई है। तो ये हालांकि अगर ये हो रहा है या इसको सबने इसी तरह से तस्लीम कर लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि ये ठीक हो रहा है।
اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ فسطائیت ہے جو مسلسل جاری ہے، اور اس کے اوپر مسلسل آواز اٹھنی چاہیے کہ کیوں ایک قیدی کی حیثیت سے، ایک ملزم کی حیثیت سے جو بھی ان کے حقوق ہیں کہ ان سے کیوں چھینے جائیں. تو ان کو آپ عدالتوں میں پیش کریں، کھلی عدالت میں ان کا ٹرائل کریں، جو ان کے حقوق ہیں ان کو ملنے چاہیے. لیکن یہاں ان کی تصویر سے، ان کی آواز سے مسئلہ ہے تو ان کو اندر بند کیا ہوا ہے، کیونکہ باہر نکلنا تو یہ حکومت افورڈ نہیں کر سکتی. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. اسی طرح سے اب 2-3 مرتبہ پہلے قید تنہائی میں ڈالا گیا، اس وقت ذرا زیادہ شور مچتا تھا. اب ایک دفعہ پھر 1 ہفتے کے لیے بند کر دیا گیا خان صاحب کو، تو اب تھوڑی بہت بات ہو رہی ہے، لیکن اس لیول کی آپ کو ایک پریشانی دکھ نہیں رہی. کیوں؟ وجہ وہی ہے کہ اب اس کو بھی ایک نیو نارمل بن گئی ہے بات کہ جی ٹھیک ہے، وہ جب دل کرتا ہے بند کر دیتے ہیں. تو یہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے اس رجیم نے یہ ایک پورا آپ سمجھ لیجئے کہ پلان ہے جس کو امپلیمنٹ کیا ہے کہ آپ پہلے چھاپوں پہ، غیر قانونی چھاپوں پہ بات ہوتی تھی، اب وہ نارمل روٹین کی بات ہو گئی ہے. جیل ٹرائل جیسے میں نے ابھی 2-3 مثالیں عمران خان صاحب کے حوالے سے دیں، وہ بھی اب ایک نارمل بات ہو گئی ہے، لوگ جیسے اس کو تسلیم کر چکے ہیں. تو یہ ایک نارمل روٹین کی بات بنا دی گئی ہے. حالانکہ اگر آپ کسی غلط اقدام کو مسلسل کرتے رہیں تو وہ صحیح نہیں ہو جاتا، وہ غلط ہی رہتا ہے. تو اگر آپ نے کسی کے ساتھ ناجائز ٹرائل کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اگر کوئی بول کم رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا، وہ پھر بھی غلط ہی رہا ہے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. بہرحال عمران خان صاحب کے وکیل فیصل چودھری صاحب نے اب دوبارہ سے یہ اوپن ٹرائل کے حوالے سے ایک پٹیشن بھی ڈال دی ہوئی ہے. اس کے اوپر دیکھتے ہیں کیا سماعتیں ہوتی ہیں، لیکن حقیقت تو ہمیں پتہ ہی ہے عدالتوں کی بھی کیا حیثیت ہے، سماعتوں کی بھی کیا حیثیت ہے. تو یہ اس وقت سچویشن ہے. بہرحال اس بات کے اوپر کافی اب ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اپوزیشن کا یہ گرینڈ لائنز جو ہے یہ بہرحال ضرور بننے جا رہا ہے. اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ کیوں ہے. یہ اس لیے ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے اس بات کا کہ خان صاحب کے حوالے سے جو لوگوں کی ایک اس وقت محبت ہے، جو عقیدت ہے، جو ان کی مقبولیت ہے، وہ اس حکومت سے سنبھالی نہیں جائے گی. اور جب خان صاحب باہر نکلیں گے تو پھر انہیں پتہ ہے کہ لوگ رک نہیں سکیں گے اور روکا نہیں جا سکے گا انہیں. تو اسی وجہ سے ان کو مسلسل ایک نظر بندی کی کیفیت ہے. جس طرح بالکل آپ منظر سے غائب کر دیتے ہیں، تو اس طرح کی کوشش کرنے کی مسلسل پچھلے 1.5-2 سال سے کوشش کی جا رہی ہے. اگرچہ یہ ابھی تک ناکام ہے، کیونکہ پھر بھی اس کا تذکرہ ہر ٹاک شو میں ہے، اس کی بات ہر گفتگو میں ہے. آپ کہیں باہر جا کے کسی ڈھابے پہ چائے پی لیں، آپ کسی شادی کی تقریب میں چلے جائیں، آپ کسی یونیورسٹی کانویکیشن میں چلے جائیں، ہر جگہ اس کا ذکر ہے. اب آپ کے یہ آج کل میچز ہو رہے ہیں تو اسٹیڈیم میں اس کے کل بھی نعرے لگے ہیں. پہلے تو یہ خبریں آ رہی تھی کہ شاید اسٹیڈیم میں لوگ کم ہیں، لیکن خیر یہ بھی کچھ فیک نیوز ہی تھی شاید، کیونکہ بعد میں جو میں نے ویڈیوز دیکھی اس میں تو اچھی خاصی تعداد تھی لوگوں کی، اور وہ تعداد جو بیٹھی ہوئی تھی وہ عمران خان کے حق میں نعرے لگا رہی تھی. تو بات وہاں پہ ہو رہی تھی کہ کون بچائے گا پاکستان، تیرا یار میرا یار. تو یہ نعرے تو وہاں پہ لگ رہے تھے، تیری جان میری جان. تو آگے سے وہ جو تماشائی تھے وہ کہہ دیتے تھے عمران خان عمران خان. تو یہ تو آپ کو سننا پڑے گا چاہے آپ کہیں بھی جائیں. تو اس سے تو آپ جان نہیں چھڑا سکتے. اگر آپ بند بھی کر لیں اس کو تو تب بھی یہی کچھ صورتحال ہے. حد تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ جو پرسوں جلسہ کیا ہے نارووال میں، وہاں پہ بھی کتنے لوگ جو تھے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر آئے ہوئے تھے، اور وہ آ کے یہ پوچھ رہے تھے جب ان سے وہاں پہ موجود میڈیا کے لوگ پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم ووٹ تو پی ٹی آئی کو دیں گے، یہاں تو ہم بس ایسے ہی جلسہ دیکھنے آ گئے ہیں، کھانا کھانے آ گئے ہیں، بریانی کھانے آ گئے ہیں، لیکن ووٹ تو پی ٹی آئی کا ہے. تو وہاں پہ بھی آدھے لوگ صرف ایسے ہی جس کو کہتے ہیں نا مستی کرنے کے لیے وہ جلسے میں چلے جاتے ہیں، ورنہ وہ کوئی مریم نواز کی محبت میں نہیں گئے ہوئے تھے. تو یہ والی صورتحال ہو جاتی ہے. تو آپ اس چیز کو اب روک نہیں سکتے. یہ ایک نیکسٹ لیول ہے مقبولیت کا جو اس سے پہلے پاکستان نے نہیں دیکھا کسی بھی لیڈر کے لیے، بھٹو کے لیے بھی نہیں دیکھا، جو اس وقت عمران خان کا ہے. تو یہ ہے صورتحال. اور اب بات بڑھتی بڑھتی یہاں تک چلی گئی ہے کہ وہ تمام کردار جو یہ سب کرنے میں ملوث ہیں، لوگ اب کھل کے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف بات کرنے لگے. اور اب جو پہلے ایک بھرم تھا، جو بہت پردے تھے، وہ اب نہیں رہے باقی. آج اس سلسلے میں اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے ایک احتجاج رکھا گیا ہے پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر، اور یو کے ٹائم کے مطابق 2 بجے. اور یہاں پر بڑی تعداد میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستانی آ سکتے ہیں. اور بیسکلی عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت برطانیہ کے دورے پر ہیں، اور اس موقع کے اوپر اگر یہ احتجاج پلان کیا گیا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایک میسج وہاں پر بھی دیا جا رہا ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس میں براہ راست الزام جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف پہ لگایا جا رہا ہے. کیونکہ اب تو پی ٹی آئی اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے، عمران خان صاحب اپنے خطوط میں، اور ادروائز بھی پاکستان کے مختلف جو طبقہ فکر ہیں اس کے لوگ بھی اب یہ بات کھل کر کرنے لگے ہیں. تو اسی کا اظہار جو ہے وہ اب وہاں پر ایک احتجاج کی صورت میں بھی کیا جائے گا.
اگرچہ یہ بات ایک بڑی انیوژل ہے، غیر معمولی ہے، کچھ لوگ اس کو معیوب بھی قرار دے رہے ہیں کہ اپنے ہی ایک سپہ سالار کے خلاف اس طرح سے آواز اٹھائی جا رہی ہے یا اس طرح سے انہیں الزام لگا کر متنازع بنایا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ اس لیے انیوژل لگ رہی ہیں کیونکہ کبھی ہم نے اس سے پہلے اس طرح کی چیزیں دیکھی نہیں. لیکن سوال پھر وہی کہ جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے، کیا یہ ہم نے ابھی ماضی قریب میں ہوتا دیکھا ہے؟ یا اس لیول کی فسطائیت ہم نے جمہوری دور میں یا ایون ڈکٹیٹرشپ کے دور میں بھی دیکھی ہے؟ جیسے میں نے کئی دفعہ کہا کہ ہم نے تو ریسنٹ جو مارشل لاء دیکھا تھا وہ مشرف کا تھا، اس وقت بھی ہم نے اس طرح کی صورتحال نہیں دیکھی جو اب ہم واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس طرف ایک لیول بڑھا ہے تو پھر دوسری طرف بھی اسی حساب سے لیول بڑھ رہا ہے، اور دونوں ہی چیزیں اچھی نہیں ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ پاکستان میں یہ صورتحال نہ ہوتی، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ پاکستان کا کوئی بھی عہدیدار سینئر ہو، چاہے وہ چیف جسٹس ہوں، چاہے وہ آرمی چیف ہوں، چاہے وہ وزیر اعظم ہوں، یہ قابل احترام عہدے ہیں. تو یہ کہیں پر بھی جائیں، یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو پاکستان کی عزت ہوتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ اتنے کانٹروورشل کر دیے گئے ہیں موجودہ 2.5-3 سالوں میں جو اقدامات کیے گئے ریاست کی طرف سے، کہ اس کے بعد کوئی عام پاکستانی ان کو رسپیکٹ دینے کو تیار نظر نہیں آتا. تو یہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال ہو گئی ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس احتجاج سے متعلق کیا خبر آتی ہے، کتنا یہ کامیاب یا ناکام ہوتا ہے، تو اس حساب سے بات کریں گے. لیکن بہرحال یہ ایک خطرے کی بات ضرور ہے کہ یہ یہاں تک اب چیزیں جو ہے وہ آ گئی ہیں کہ لوگ باہر بھی مجبور ہو چکے ہیں کہ اس طرح آواز اٹھائیں، کیونکہ گھر کے اندر تو آپ انہیں آواز اٹھانے نہیں دیتے. کوئی بھی کسی بھی لیول کی اب احتجاج کی بات کرتا ہے تو اس کو دبایا ہی جاتا ہے. ابھی میں نوٹس کر رہی تھی کہ یہ سرکاری ملازمین ہیں اسلام آباد میں احتجاج کے لیے آئے ہوئے، تو وہاں پہ بھی اتنی زیادہ بروٹیلٹی پولیس کی طرف سے کی گئی ہے. آج کافی بارش بھی تھی اسلام آباد میں، اس کے باوجود لوگ اب تنگ آ چکے ہیں نا. مہنگائی کا دور، اپنی آپ تنخواہیں بڑھا لیں کہ جی گزارا نہیں ہو رہا، لوگوں کے آپ نے کچومر نکال دیے، ٹیکس لگا کے برے حال کر دیے. تو اب احتجاج کے لیے کوئی باہر نکلتا ہے تو آپ اسے پرامن احتجاج بھی نہیں کرنے دیتے. تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا پکڑ دھکڑ ماردھار کی گئی، بدتمیزی کی گئی پولیس کی طرف سے. اور پولیس کے اوپر تو میں کیا ہی بات کروں، کئی دفعہ میں آپ کو یہ کہہ چکی ہوں کہ پنجاب پولیس ہو، اسلام آباد پولیس ہو، جو ان لوگوں کا حال کر دیا گیا، جو ان کی اخلاقی تربیت کا جنازہ نکال دیا گیا، جو پہلے بھی مثالی نہیں تھی لیکن اب تو جو ان کو ایک کھلی چھوٹ دی گئی ہے، یہ تو اس طرح کوئی وحشی درندے بن گئے ہیں کہ نہ یہ اپنے آپ کو کسی قانون کے تحت سمجھتے ہیں، نہ ان میں کوئی اخلاقیات باقی رہ گئی، نہ ان میں کوئی شرم اور حیا باقی رہ گئی ہے. اس طریقے سے یہ پاکستانی شہریوں کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے ان کے کوئی غلام ہیں، کہ جیسے مرضی ہے ان کو یہ ٹریٹ کریں. آج بھی ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے کہ ایک سرکاری ملازم اس کو بالوں سے باقاعدہ نوچ رہے ہیں اور کھینچ رہے ہیں اور بدتمیزی کر رہے ہیں. بھائی وہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں، آپ اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ ان کو کرنے دیں احتجاج، آپ کو کیا ایشو ہے. لیکن یہاں پر یہ صورتحال ہے. اور اس کے بعد اب انہوں نے ملازمین نے وہاں پہ دھرنے ورنے کا اعلان کر دیا. اسی طرح پی ٹی آئی نے بھی اب ایک اور مینار پاکستان میں جلسے کے لیے 22 مارچ کے لیے درخواست دی ہے. لیکن مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک دفعہ پھر سے ان کو یہ اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ جلسہ کرنے کی اجازت مریم نواز صاحبہ کو تو ہو سکتی ہے، عطا تارڑ صاحب کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی اور جو مخالف ہے اس کی طرف سے کوئی جلسہ کیا جائے گا اس کی اجازت نہیں ملے گی. اور کل تو اور مطلب ذل سبحانی بھی کل تو بول اٹھے ہیں. نواز شریف صاحب نے بھی کل ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ جی ملک اب ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور ایسے میں دھرنے، لانگ مارچ اور احتجاجوں کی صورت میں کبھی بھی اس کو ڈی ریل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو بنیادی طور پر انہوں نے بھی بیٹی کے پیچھے لگ کر جو اپنی سیاست تباہ کی ہے، اس کے بعد اب مزید اس میں اضافہ کرتے ہوئے یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی احتجاج کا پلان کسی کا بھی ہو، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. مطلب یہ کہ یہی ڈنڈے کے زور سے روکیں گے. پہلی بات تو یہ کہ نواز شریف صاحب کو یہ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو اس کا ایک واضح مطلب یہ ہے کہ سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے علاوہ کوئی بات ہوتی نہیں ہے. تو چلو کچھ نہ کچھ ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جائے جس کے اوپر اچھا برا کچھ بھی ڈسکس تو ہو. دوسرا، نواز شریف صاحب کے والے سے یہ خبریں بھی گردش کر رہی تھی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ عجیب و غریب بیماریوں میں مبتلا ہیں. تو اس لیے بھی جان بوجھ کے ان کی 1-2 ملاقاتیں بھی پچھلے دنوں پنجاب اسمبلی کے ممبران سے کرائی گئی ہیں، اور اس کی تصویر اور ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے، اور اس طرح کا کوئی ایک آدھا اسٹیٹمنٹ بھی ہومیوپیتھک سا جاری کر دیا جاتا ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ جی وہ خیریت سے بھی ہیں، وہ صحت مند بھی ہیں، اور وہ تمام چیزوں کو لک آفٹر بھی کر رہے ہیں، اور وہ ان ہیں سیاست میں. تو وہ یہ تاثر کو زائل کرنے کے لیے اس قسم کی چیز کی گئی ہے. لیکن اس سے تاثر زائل تو نہیں ہوتا. سب کو نظر آ رہا ہے بھائی اگر اتنے ہی وہ فٹ ہیں اور اتنے ہی وہ ہیں تو آپ دیں نا ذرا میڈیا کو موقع، جا کے کوئی انٹرویو کر لیں، کوئی آزاد صحافی جا کے ان کو انٹرویو کر لیں، پتہ لگ جائے گا کہ کیا صورتحال ہے. تو یہ ہے. بہرحال میاں صاحب کی طرف سے بھی یہ جو بات کی گئی، تو کہنے کا نٹ شیل مطلب وہی ہے کہ یہاں پر اس ملک میں اس کو ایک جیل بنا دیا گیا کہ جہاں آپ
ایک تنقیدی پوسٹ کرتے ہیں آپ کے خلاف مقدمات بن سکتے ہیں، آپ کو گھروں سے اٹھا کر لے جایا جا سکتا ہے۔ جہاں آپ کوئی جلسہ جلوس کرنے لگتے ہیں، احتجاج کرنے لگتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو یا تو اجازت ہی نہیں ملتی، اور اگر آپ پھر بھی اپنے آئینی حق کے لیے باہر نکل آتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ سختی سے نمٹا جاتا ہے، آپ کو مارا پیٹا بھی جا سکتا ہے، آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہی کچھ 26 نومبر کو بھی ہم نے دیکھا، اب تو مطلب وہاں تک نوبت چلی گئی کہ آپ نے گولیاں تک چلا دیں۔ 26 نومبر کے بھی احتجاج میں بڑی تعداد میں لوگوں کو بعد میں گرفتار کیا گیا، یعنی بربریت بھی انہی پہ کی گئی، گرفتاریاں اور مقدمات بھی انہی پہ بنائے گئے۔ آج ایک خبر اس والے سے اچھی البتہ آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جہاں پر 120 سے زائد جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں 26 نومبر کے، ان کو ضمانتیں مل گئی ہیں اور رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہرحال سائے آف ریلیف ہے کافی تعداد میں ان 120 خاندانوں کے لیے۔ تو اسلام آباد کے جو یہ لوگ ہیں ILF کے، کافی زیادہ ایکٹیو ہیں، کافی کوشش لگے رہتے ہیں کرنے، لیکن کچھ باقی جگہوں سے تھوڑی اس طرح کی بھی شکایات آتی رہتی ہیں کہ وہاں پر کوئی اس طرح کی داد رسی کارکنوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اگین وہی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں جب کارکن گرفتار ہوتے ہیں تو ہر کارکن تک پہنچنا، اس کی چیزیں فائل کرنا، اس کا پورا پرسو کرنا اور پھر ساری چیزیں کرنا وہ خاصا ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت مسلسل جو ہے ایک سچویشن جاری ہے۔ بہرحال اس ساری سچویشن سے ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جناب آپ کا جو ملک ہے وہ بنیادی طور پر آپ نے ایک مذاق بنا کے رکھ دیا، اور یہ بات خود میں نہیں کہہ رہی، آپ نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ خود وزیر خزانہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے بحیثیت ملک ایک اپنی ساکھ کھو چکا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کتنی یہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی گہری بات ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں کہ جی پاکستان ترقی کر رہا ہے اور پاکستان تو جی بڑی کوئی اب سٹیبل سچویشن میں آ گیا ہے، وہ اس بات کے اوپر کیا جواب دیں گے، کیا رد عمل دینا پسند کریں گے کہ آپ کا خود وزیر خزانہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اپنی ساکھ کھو چکا ہے؟ اور یہ بات درست ہے۔ اب صورتحال یہ کہ ایون دوست ممالک کے ویزے آپ کو آسانی سے نہیں ملتے، وہاں سے آپ کو اس طریقے کی امداد، سرمایہ کاری کچھ نہیں مل رہا۔ میکسیمم اگر کوئی آپ کو وہ تھوڑا بہت آپ کی جا کے منتوں ترلوں سے تنگ آ کر کوئی فیور دیتے ہیں آپ کو، تو یہ کہ چلو جی جو بھی پیسہ واپس کرنا ہے اس کو تھوڑا سا اور 6 مہینے کا ٹائم دے دیا، 8 مہینے کا ٹائم دے دیا، یہ وہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ کوئی اسی طرح گرم جوشی سے آپ کو پہلے کی طرح سرمایہ کاری دے رہے ہیں، آپ کے ملک آ رہے ہیں، آپ سے گلے مل رہے ہیں، وہ والیاں گلنا ہن نہیں رہی ہیں۔ تو یہ آپ نے یہاں تک ملک کو پہنچا دیا، لیکن ڈھٹائی اس کے اوپر یہ ہے کہ پھر بھی آپ بضد ہیں کہ نہیں، ہم اس بات کے اوپر اپنی جو غلطی ہے اس کو درست نہیں کریں گے، بلکہ ہم ابھی بھی اپنی عوام سے بھی لڑیں گے، ہم ابھی بھی آئین اور قانون کا حلیہ بھی بگاڑیں گے، ہم ابھی بھی ڈنڈے کے زور پر جو ہے اپنا اقتدار ہے اس کو طول بھی دیں گے، ہم ابھی بھی فارم 47 کے اوپر کھڑے رہیں گے۔ بلکہ اب تو یہ بھی نویدیں سنائی جا رہی ہیں کہ اگلا الیکشن، بلکہ آنے والا ہر الیکشن اسی طرح کا ہوگا کہ جو آپ کہہ لیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے آگے سر تسلیم خم کرے گا، اس کو تو فارم 47 چاہے الیکشن سے پہلے دے دیا جائے، اور جو اس کے اوپر سر تسلیم خم نہیں کرے گا، بیعت نہیں کرے گا، اس کو تو جناب جیتنے ہی نہیں دیا جائے گا۔ تو اب یہ اس قسم کے الیکشن آگے آنے والے جتنے بھی الیکشنز ہیں یہ کروانا چاہتے ہیں، یہ انہوں نے ملک کی صورتحال بنا دی۔ جج بھی وہی رہے گا جو جا کے اسٹیبلشمنٹ کی چاکری کرے گا، پارلیمنٹ کا ممبر بھی وہی بنے گا جو آ کے سر جھکائے گا، سجدہ ریز ہوگا اور سر ٹکائے گا۔ اسی طرح سے کوئی بھی عہدے پہ پولیس میں، یہ وہ بیوروکریسی میں جو بھی صرف ادھر سجدہ کرے گا وہ اپنے عہدوں پہ بھی رہے گا، ترقیاں بھی پائے گا، اور جو کوئی یہ کہے گا کہ وہ آزادی سے فیصلے کرے گا تو اس کو پھر کھڈے لائن لگایا جائے گا، اس کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ تو یہ آپ کی اس وقت ملک کی سچویشن ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔